नाजरीन आदाब, महकमा इत्तलात व राबते आमा के हफ्तेवार प्रोग्राम सुकून के आज के शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान शकील शान। आपको बताना चाहेंगे कि हमारा सुकून का जो ये प्रोग्राम है, इसकी सारी सीरीज जो है ये हमारे FB पेज, जो ऑफिशियल हमारा फेसबुक पेज है जेके इन्फॉर्मेशन, इसी तरह से हमारी यूट्यूब चैनल है DIPR-JK, उस पर भी अवेलेबल है, और ट्विटर हैंडल हमारा है @DIPRJK। वहां पर जरूर अपनी आरा से हमें नवाजिएगा और हमारे एपिसोड्स के बारे में जो भी तजावीज हैं वो हम तक पहुंचाइएगा। आज तक हमने मुख्तलिफ किस्म की शख्सियात को मद्दू किया है अपने स्टूडियोज में, जिन्होंने अपने अपने शोबजात में बहुत ही अच्छा काम किया होता है। उनमें से चंद स्पोर्ट्स के साथ भी वाबस्ता थी, जो आज तक यहां पे आपसे मुलाकात करवाए हमने। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, जो कि फर्स्ट फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और इसके साथ साथ पब्लिशर हैं द ओनली एंड फर्स्ट स्पोर्ट्स मैगजीन, जो मंथली मैगजीन होता है स्पोर्ट्स अनलिमिटेड उसके नाम से, ये जारी करती हैं मंथली लेवल पे। तो इनसे आज हम आपसे मुतारिफ कराएंगे कि इनका सफर कैसा रहा है और ये कहां से है। आप शाहना फातिमा हैं, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एंड शुक्रिया मुझे सुकून में बुलाने के लिए, क्योंकि एक सहाफी का तो डायरेक्ट ताल्लुक होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ, तो इसलिए मुझे खुशी डबल है। एक तो आपने बुलाया है, दूसरा अपनी बात रखने के लिए आज ये एक प्लेटफॉर्म मिला है मुझे। तो शाहना, आप श्रीनगर से ही हैं? जी, श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में। बिल्कुल। तो आमतौर पे चाहे डाउनटाउन या सिविल लाइंस की बात हो, कश्मीर की बात करेंगे, एक ब्रॉडर सिनेरियो में देखा जाता है कि जब लड़की बड़ी हो जाती है, 10th के बाद 11th करती है, 12th के बाद आमतौर पे आजकल की जो होड़ लगी है, चाहे लड़के हो लड़कियां हैं, कि किसी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करा के हम इसे अलग एक स्ट्रीम, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, IT सेक्टर में ले जाएंगे या कुछ और, उसके लिए राह तलाश करते हैं। आपने एक अलग सब्जेक्ट चुना है, अलग इसलिए इस नौयत से, एक तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और इसके साथ साथ आपने पहला मैगजीन की शुरुआत की है जो JNK में है, स्पोर्ट्स अनलिमिटेड के नाम से। तो ये कैसे ख्याल आया आपको? देखिए शान साहब, शुरुआत तो मेरी भी घर वालों ने वैसी ही करनी चाहिए जैसे एक आम बच्चे की होती है कि आपको 2-3 फील्डों में ही एक चुनना है ताकि फ्यूचर सेट हो, आगे आपको सैलरीज आती रहे, आपका सारा मामला सेट हो जाए। मुझे भी भेजा MBBS करने के लिए, मगर मेरे से हुआ नहीं, वो चीज मेरे में थी नहीं। उन्होंने अपने हिसाब से तो कोशिश वही की जो हर एक पेरेंट करता तो है। आपने कहा कि आपसे हुआ नहीं, मेरे से तो हुआ आपके मन में कुछ और करने की लगन थी? मेरे मन में कुछ एक जगह बैठने का वो नहीं था कि मैं एक ही जगह बैठूं और 10 to 4 वाला काम करे, फिर मैं कागज, वो मेरे से नहीं था। और उसके अलावा मेरे को खून से बहुत डर लगता था। जब वहां 1-1.5 साल मैंने दिया, मुझे MBBS करने के लिए भेजा एक जगह, वहां से मैं तो वापस ही चली आई क्योंकि मैंने किया नहीं। फिर वहीं रहकर फिर मैं दिल्ली में ही थी, तो मेरे जहन में ये आया कि अपनी वादी के लिए भी वहां मैं क्या कर सकती हूँ। एक सहाफी दोस्त थे हमारे, सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे तो अखबार बहुत सारे, आप क्या नया करोगे, बहुत सारे अखबार है, मैगजीन है, मगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ है नहीं। बिल्कुल। तो उन्होंने एक आइडिया दिया, मगर बहरहाल उसको शक्ल तो मुझे ही देनी थी। फिर मैं इधर आई, DC ऑफिस में गई, तो पहला स्टेप जो होता है आपका टाइटल वेरीफाई होता है। बिफोर गेटिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन आपको पहले अपना टाइटल, उनको यहीं से आपको 2-4 टाइटल देने होते हैं RNI को, न्यूज़पेपर जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया का है, जो वो वहां पे आपको टाइटल देना होता है। वो फिर सर्च करते हैं ताकि ये कहीं इंडिया में कहीं और तो नहीं इस नाम से चल रहा है, अवेलेबिलिटी है इस टाइटल की नहीं। तो उस हिसाब से पहले 1 महीने के बाद आपका टाइटल तब आता था जब हमने स्टार्ट किया। तो टाइटल जब आया, फिर जिन्होंने ये आइडिया दिया था वो भी एक्साइटेड, अब तो आगे आप क्या करें, क्योंकि आप एक हाईवे पे थे, आपको आगे जाने का रास्ता तो पता नहीं, हाईवे पे आ गए थे, अब इसको कैसे करना था, वो टोटली मुझे सोचना था। फिर स्पोर्ट्स यहाँ मैंने किया, स्पोर्ट्स रिपोर्टर, स्पोर्ट्स एडिटर से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह स्टाफ भी बहुत अच्छा था, जिनको लगा कि नहीं ये एक नई चीज है हमारी वादी में, मतलब पहली बार हो रहा है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। जैसे करंट अफेयर के लिए बहुत सारे हैं अखबार भी, आप किसी का भी प्रोफाइल उठाकर देख लो, मगर फॉर्मर या प्रेजेंट स्पोर्ट्स पर्सन का कहीं नहीं मिलता था। वही मेरा यहाँ पे कहने का मतलब था कि जैसे मेडिकल प्रोफेशन को छोड़ के एक ऑप्शन बचा था आपके पास, तो ये एक ऑप्शन आपने चूज किया कि चलिए स्पोर्ट्स की तरफ। इसके पीछे भी कोई राज होगा कि क्यों स्पोर्ट्स मैगजीन ही क्यों उसके बाद? देखिए मैं आपको बताऊं, हम रहे बहुत बाहर है घर से, जैसे दिल्ली रहे या बाहर, उससे पहले भी कहीं और रहे,
تو اس میں میں دیکھتی تھی کہ جو لوکل لیول کے ان کے اسپورٹس پرسن ہوتے ہیں, یا تو آپ کولکاتہ میں جائیے, گڑی آپ کو تھوڑے سے کلومیٹر کے بعد ایک فٹ بال گراؤنڈ ملے گا یا ایسی کوئی چیز ملے گی, اور لوکل پلیئرز سے وہ بہت پربھاوت ہوتے ہیں, ان کو اچھا لگتا ہے اپنے لوکل سٹارز. مجھے بھی, میرا بھی دل کرتا تھا کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہیں کہ ان کو اتنی پبلسٹی ملتے ہیں, اور ان کو وہ کندھوں پر اٹھا کر جاتے تھے جو لوکل میچ بھی اگر جیتے تو. پھر مجھے آیا, یہاں میں آئی, مجھے لگا ہمارے یہاں بھی تو اسپورٹس سٹارز وغیرہ ہوں گے, تھے تو بہت سارے, مگر کہیں ان کا مطلب لکھت نہیں تھا کہیں پر کہ آپ کو ان کی ہسٹری پتا چلے, آپ کو جانا ہی پڑتا تھا ان کے پاس. اور جب آپ ان کے پاس جاتے تھے, یقین مانیے شان صاحب, ان کے پاس اچیومنٹس کے نام پر بھرمار ہوتی تھی, گولڈ میڈلز, بہت سارے نیشنل انٹرنیشنل. تو مجھے لگا یہ تو ہم لکھتے ہی نہیں ہے. اسی میں سے ایک لڑکی ہماری ہوتی تھی, وہ بلکیس واٹر سپورٹس کی ہے ایک لڑکی, آج بہت اچھی پوسٹ پر ہے. جب میں نے پہلا انٹرویو ان کا کیا, وہ سرپرائز, وہ مجھے بتا رہی ہے کہ میں نے انڈیا کو بھی اولمپکس میں, انڈیا ایشین گیمز میں ریپرزینٹ کیا, بہت ساری چیزیں. سب مجھے لگا ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے, تو بہت بڑی یہ ہے اچیومنٹ اس کی, ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے. پھر وہاں سے مجھے لگا کہ کام بہت کرنا ہے, اگر ہم نے اس فیلڈ میں قدم جمایا ہے, اس کو روکنا نہیں ہے, بھلے ہی کتنی ہی پریشانیاں آئیں, کیونکہ آپ ایک ایسی سٹیج میں ایک ایسی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہو جہاں پہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے اس کا انجام کیا ہوگا. آپ کو لڑنا ہے, آپ یو ہیو ٹو گیٹ دم آؤٹ آف دی کوکونز, کہ کہاں ہے, کہیں کسی زمانے میں کھیلے ہوئے, آج پتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے محنت بہت درکار تھی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یوزلی اگر ہم باقی اسٹیٹس کی بات کریں, انٹرنیشنل لیول کی تو بات ہی نہیں ہے, ہم گوگل کر لیتے ہیں تو کسی کی بھی ہسٹری ویکیپیڈیا میں سامنے آ جاتی ہے. تو ابھی بھی ہمارے انسنگ ہیروز ایسے ہیں یہاں بہت سارے, چاہے اسپورٹس کے ساتھ ہوں وابستہ یا اور بھی چیزوں کے ساتھ ہوں, تو لیکن ان کا کہیں نام نہیں آتا ہے. تو ایسی کاوشیں جو ہوتی ہیں, جو ایسے انیشیٹوز ہوتے ہیں کہ ان کی رپورٹنگ آ جاتی ہے اور لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں. آپ کو تو فیس ٹو فیس ہی ملنا پڑ رہا ہوگا ابھی بھی ان لوگوں سے, تو کیسا ایکسپیرینس رہا شروع سے آج تک کے سفر میں؟ دیکھیے, پہلے شروع سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جب ڈپارٹمنٹ, یہ ہمارا جو اسپورٹس کاؤنسل کا ڈپارٹمنٹ ہے, جیسے ارجن ایوارڈ ایک اسپورٹس کا بہت بڑا ایوارڈ ہوتا ہے, تو میرے دل میں ہمیشہ سے تھا کہ ہمارے یہاں کوئی ارجن ایوارڈی ہے نہیں. ہمارے جموں میں ہے, مگر ان کو میڈم کو ملا ہے گجرات میں, پھر شادی ہو کر جموں آئی ہے, مگر جو جموں کشمیر میں کسی کا نہیں تھا ایسے لوگوں کے بولنے کے مطابق. مگر ایسا تھا نہیں, ہمارے پاس ایک ہے ترال سے, ایک ہے محمد امین نائک, آرمی سے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر ہوئے ہیں. دیکھیے کیسی پوسٹ پر ریٹائر ہوئے ہیں, اور پہلے ارجن ایوارڈی ہے روئنگ کے. اچھا, یہ یہاں پر کسی کو پتا ہی نہیں, ابھی تک بھی نہیں پتا ہے شاید. بالکل. تو ہمیں لگا کہ ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے یہاں سے جن کا کسی کو پتا ہی نہیں ہے, انڈر رپورٹڈ ہے. مطلب یہ سب چیزیں کی, جب وہاں ان کا دلی میں ان کا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے آرمی مین کو مطلب ملنا, یا مگر ہی از ویری مطلب اپنی اسٹیٹ سے کوئی آیا جاننے کے لیے. جب انہوں نے اپنے وہ اچیومنٹس بتائے, ہم تو خیر چپ ہی ہو گئے کہ ہمارا آج تک ان کے ساتھ کیوں نہیں. تو یہ چیلنج جاب آپ کے لیے رہا ہوگا, پہلے آپ کو 1-on-1 سب کے ساتھ ایک کنورسیشن کرنی پڑ رہی ہوگی, ان کو ڈھونڈنا, ان کے کانٹیکٹس نکالنا, جو بھی یہاں کے ایسے انڈر رپورٹڈ اسپورٹس پرسنز رہے ہیں یا پرسنالٹیز. تو شروعات میں شاید آپ کو دقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا, تو آپ نے کیسے یہ مینج کیا کہ سارے لوگوں کو کیسے آپ نے کانٹیکٹ کیا, اور جو ایوارڈز آپ نے جیسے کہا کہ کسی ایریا میں تھے ہمیں پتا نہیں تھا, یا باقی جو ہماری سری نگر سٹی کی یہ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں جو بھی اسپورٹس کے ساتھ وابستہ ہیں, ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ مشقت کرنی پڑی ہوگی, جانا پڑا ہوگا, تو یہ کیسے مینج کیا آپ نے؟ دیکھیے, میں آپ کو بتا دوں, اسپورٹس کاؤنسل سے یا ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس جو ڈپارٹمنٹ, ان کے پاس اگر آپ جاؤ ریسرچ کے نام پر, آپ انفارمیشن کے لیے, دے ہیلپ یو کہ ہمیں آپ دے دیجئے ڈیٹا کہ کس ایئر میں کون کھیلے ہیں, کیسے ہیں, جو کہ آج کل کی ڈیٹ میں بھی آپ دیکھو جو آج کوچز ہیں یا ٹرینرز ہیں, وہ تو امپلائیز ہیں نا, ایک وقت پہ وہ بھی پلیئرز تھے. کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ اسپورٹس کاؤنسل کے پاس ایڈوکیٹ ڈیٹا ہوتا ہے اویلیبل سارے اسپورٹس پرسنز کا؟ ایڈوکیٹ, دیکھیے اگین وہی آتا ہے, دیکھیے ہمارے اسپورٹس کاؤنسل کے پاس کچھ سپورٹس ہیں جو رجسٹرڈ ہے, کچھ ایسے ہیں جو ان رجسٹرڈ ہے. میں بار بار بات یہی کرتی ہوں کہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, جی آپ وہی سپورٹس لو جن میں آپ کا فیوچر کل کو بنے. سپورٹس کاؤنسل کے پاس وہی ڈیٹا ہوگا جو ان کے پاس رجسٹرڈ ہے. ان رجسٹرڈ سپورٹس ان کے پاس اگر ہوگا بھی, وہ ہمارے لیے کوئی کام کا ہی نہیں ہے, اور بچے کے لیے بھی اگر اس میں گولڈ آئے, سلور آئے, کچھ بھی آئے,
مگر اس میں تو ریکگنائز نہیں ہوتا ہے. اسپورٹس کاؤنسل کے نام پر آپ دیکھیے ڈیٹا تو بہت ہے مگر کمپیوٹرائزڈ ابھی نہیں ہے کہ آپ کو ایک کلک اوے پہ مل جائے. ان کو بھی کام بہت کرنا ہے. حالانکہ انفراسٹرکچر کے بارے میں اگر بات کریں تو بہت امپروومنٹ کی انہوں نے, مگر اس بارے میں ابھی دے ہیو ٹو ورک. تو شاہانہ, جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انڈر رپورٹڈ سپورٹس پرسنالٹیز یہاں کی تھیں, ان کو ایک پلیٹ فارم دینے کے لیے آپ نے میگزین کی شروعات کی, آپ نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا, یہ تو لوکل لیول کی بات رہی. تو آپ کے دماغ میں اور بھی پلانز رہے ہوں گے میگزین کو لے کر کے اس کو میں ایک براڈر لیول پہ لے جاؤں, تو اس حوالے سے کیا آپ کو اسٹیٹ سے باہر بھی جانا پڑا کبھی, یا بڑے اسپورٹس ایونٹس جو ہیں ان میں بھی آپ گئیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیے, جب میں لوگوں کو پتا چلا کہ میگزین ایک آیا ہے اسپورٹس سے ریلیٹڈ اور ایک ہی فیمیل اسپورٹس جرنلسٹ ہے, اور میں جاتی تھی جہاں اسٹیڈیم ہو یا کچھ ہو, اتنے سارے کراؤڈ میں اکیلی لڑکی ہوتی تھی. پھر مجھے ان دنوں جے کے سی اے نے میڈیا مینیجر اپوائنٹ کیا. جے کے سی اے میں خیر اس میں مسئلے ہوتے ہیں, کبھی پرابلمز کو بھی کچھ ٹھیک, خیر مجھے میڈیا مینیجر بنایا تھا. اس حوالے سے مجھے ٹیم کے ساتھ بھی بھیجا گیا. جب 2014 میں ہم گئے تھے رانجی ٹرافی کے ساتھ فل سیریز کور کرنے کے لیے, تب مجھے پتا چلا کہ واقعی اگر وہاں یہ ملتا ہے, جیسے اگر آپ نیشنل لیول ایک کھیلے ہیں تو یو آر آٹومیٹکلی ایلیجیبل فار دا گورنمنٹ جاب. یہاں اگر ہمیں پتا بھی ہے اتنا نالج نہیں تھا کیا کرنا ہے. ایس آر او تو ہے, کرکٹ تو ہم سے الگ ہے نا, کرکٹ کا بی سی سی آئی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, ہم اس میں کچھ کر نہیں سکتے ہیں. مگر پھر بھی ضرورت پڑی کہ اگر ڈپارٹمنٹل ٹیمز ہو ہمارے یہاں, بہت سارے بچے اس میں ایبزارب ہو جائے. یہاں پاور ڈپارٹمنٹ کا فٹ بال ٹیم ہے, اگر فٹ بال ہے تو کرکٹ کیوں نہیں, باقی اور کیوں نہیں. اچھا, اسکول لیول پہ ابھی ہم کام اس پر کر رہے ہیں. ہم نے پرپوزل دیا ہوا ہے ایڈوائزر صاحب کو کہ اسکولوں میں بھی ٹیمز انڈکٹ کیجیے, کیونکہ اگر یہ پلیئر کھیل رہا ہے اس کو کریئر تو بنانا ہی ہے نا, آگے جا کر گھر بھی چلانا ہے. دیکھیے پورا دن آپ اسپورٹس کھیلیں گے تو ایٹ دا اینڈ آپ کو ملنا بھی چاہیے نا کچھ اس کے بدلے. تو وہ ہم بات کر رہے ہیں, پرپوزل دیا ہوا ہے, ڈپارٹمنٹل ٹیمز بننی چاہیے ہر ایک میں. کچھ ڈپارٹمنٹس میں ہے, باقی ڈپارٹمنٹس میں نہیں ہے. گورنمنٹ ہیز ٹو سی اٹ, آخر وہی تو اتھارٹی ہے, ان کو دیکھنا پڑے گا کیسے کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پرسنلی بھی ان اسپورٹس ایونٹس میں گئی اور خود وہاں پہ کور کیا, تو کیا فیلنگ آتی ہے ایز اے فیمیل جب آپ جاتی ہیں اور بوائز کی ایک ٹیم وہاں پہ کھڑی ہے, وہاں پہ میچ چل رہا ہے, یا لڑکیوں کی بھی بات کریں, یہاں کوئی جینڈر کا ہمارے نہیں ہے, وہ نہیں ہے, لیکن ایز اے فیمیل پبلشر, جرنلسٹ, ہاؤ ڈو یو فیل دیٹ, واٹ از دا فیلنگ؟ دیکھیے میں جدھر بھی گئی, پیپل آلویز انہوں نے ٹرائی کیا کہ مجھے اسپیشل فیل کرے. میں آپ کو بتا دوں ضمناً یہ بات, ہم جب گئے یہاں سے فلڈ ریڈن تھے ہم 2014 میں, ممبئی میں گئے تو ہم نے ممبئی والوں کو ہرا دیا. 40 ٹائمز رانجی چیمپئن تھے وہ تب, اور دیٹ واز اے ہیوج نیوز. 8 دن تک ہماری نیوز اخباروں سے گئی نہیں. تو پھر میں نے تھوڑا اعتراض اٹھایا. میں نے بولا جو ہمارے گاڈ آف کرکٹ سچن ٹینڈولکر جی ہیں وہ آئے اور اپنی ٹیم سے ملے, ہم سے نہیں ملے. اچھا, ہمیں برا لگا, ہمیں لگا ایسی پرسنالٹی تو ہم سے ملے, ہمارے تو باغ ہی کھل جائیں گے نا. کرکٹرز ڈھونڈ رہے تھے کہ ہم سے ملے سچن. تو میں نے بتا دیا, میڈیا والوں نے پوچھا کہ اب آپ کیا چاہیں, ہم نے بولا ہم سے بھی کیوں نہیں ملنے آئے. ایکچولی آپ سمجھو کہ آپ کی ٹیم ہار گئی ہے تو آپ دوسرے ٹیم سے کیسے ملو, اگر ہم سمجھ رہے اسپورٹس مین اسپرٹ, وہ تو ممبئی کے ہی. بالکل. تو مگر آپ دیکھیے کتنی گریٹ ہیں وہ. صبح 6 بجے وہ آ گئے ہمارے, مطلب انہوں نے بولا کہ اسٹیڈیم میں آ جائیے. سارے بچوں سے صبح 6 بجے ملے. بولا میں کل اس لیے نہیں آیا تھا کیونکہ میری ٹیم ہار گئی تھی. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ لوگوں سے خوش نہیں ہوں. آپ یہ مومنٹم بنائے رکھیے. بہت کیا آپ نے, اینڈ ہی ایکچولی نا اپریشیٹڈ ایوری بڈی انکلوڈنگ می, کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا کام کیا. اب اسی میگزین کی طرف آتے ہیں, جیسے پبلیکیشن آپ کی ہے تو کنٹینٹ وائز کیا رہتا ہے اس میں, کیا چیزیں آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں اپنے پبلیکیشن؟ دیکھیے پہلا ہم تو پروفائل ایک بندے کا دیکھتے ہیں, ایک ایسا مطلب اسپورٹس پرسن ہو, کرنٹ ہو, ایکس ہو, اس کا پروفائل کریں کہ اس نے کیا ہے. پھر ہوتے ہیں ہمارے انٹرویوز. پھر اس کے بعد ہم ریکیپ کرتے ہیں کہ اس مہینے میں کتنے اسپورٹس ایونٹس ہوئے, یا اگر ہو رہے ہیں, اگر کوئی سیریز چالو ہے تو اس کو کرتے ہیں. پہلے ہم نے سوچا تھا بیچ میں انٹرنیشنل بھی 1-2 اس میں کریں نیوز. پھر ہمیں ایسا لگا کہ نہیں, انٹرنیشنلی تو بہت, وہ کہاں پہ ادھر آ کر ہمارا میگزین دیکھیں گے, مگر ہم نے لوکل پہ ہی فوکس کیا. اور میں آپ کو یہاں بتا دوں, جو ہی میگزین بڑھتا گیا لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بھی میرے سے بڑھتی گئی. وہ چاہتے تھے کہ اب اس کا سرکولیشن بھی بڑھے اور یہ ہر جگہ پہنچنا تو خیر تھا, مگر میرے پاس وہ وسائل نہیں تھے. مجھے اپنا میگزین چلانے کے لیے انٹرپرینر بھی بننا پڑا. صحیح بات ہے. تو خیر کیونکہ روکنا نہیں تھا, سلسلہ ایک ہی تھا, ذمہ داریاں بہت تھی. لوگ کہتے تھے کہ نہیں آپ چلتے رہو, مگر یہ میں کیسے چلی ہوں
یہ میں ہی جانتی ہوں. مگر پھر الحمدللہ ایک سٹیج ایسی آئی جب ہمارا میگزین ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن سے امپینل ہوا. وہاں سے رول شروع ہوا کہ ہم سٹیبل ہونے لگے, ہمارے جو خرچے ہیں وہ کمپنسیٹ ہونے لگے کہ نہیں آپ کریے. اور ان کا رول بھی بہت اچھا تھا. میں آپ کو بتا دوں, اسپورٹس کا ایک ہی میگزین ہے, وہ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ نہیں آپ کرتی ہیں. جیسے پچھلے دنوں کہیں ہمارے یہاں حالات یا ٹھیک نہیں ہو یا کچھ نہیں ہو, تب اسپورٹس ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی تھی, تو مجھے وہ بولتے میڈم آپ نکالیے, آپ روکیے مت, کیونکہ آپ سے ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں. اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کا تو ایک ہی منتھلی امپینل میگزین ہے اسپورٹس, تو ان حساب سے ان کا بھی بہت اچھا رول رہا مجھے نا اس میگزین کو گرو کرنے میں. بالکل. تو آگے اس میگزین کو لے کے, اس پبلیکیشن کو لے کے آپ نے کچھ, اب جیسے آپ نے ایک بہت بڑا ایک انوائرنمنٹ اسپورٹس کا دیکھا, خود آپ نے کور کرنے کے لیے کئی جگہوں کا سفر بھی کیا, تو کل ملا کے ایک تجربہ بھی بنا ہوگا ابھی تک کا جو سفر ہے. جیسا کہ آپ نے کہا 2014 میں آپ نے شروع کی تھی. شروع تو 2012 میں ہم نے کی تھی, مگر پھر جانا سلسلہ جب باہر جانے کا, انٹرویوز آنے کا, ایکسپوجر ملنا, وہ 2014 میں ہی ہم نے. آلموسٹ 9 ایئرس. تو 9 سال کا یہ سفر, اس میں آپ کو ہارڈشپس کا بھی سامنا کرنا پڑا, اس میں چیلنجز بھی آپ کو آئے, تو ماشاءاللہ آپ سب میں سے سرخرو کے ہو کے نکلی. آگے کے کیا پلانز ہیں؟ اس منتھلی کو منتھلی رہنے دینا ہے, ویکلی کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ دیکھیے شان صاحب, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, انسان کے گولز ہوتے ہیں سیٹ. دیکھیے کچھ بھی بتائیں, پہلے بھی کچھ بھی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ایک گول بناتے ہو کہ اب مجھے اس کو اس لیول تک لے کر جانا ہے, آگے بڑھنا ہے, اس میں کچھ ایڈیشن کریں گے. دیکھیے منتھلی کا ویکلی میں نہیں بناؤں گی, کیونکہ اتنی ساری ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہے. ان نیسسرلی آئی ایم ناٹ آفٹر کہ مجھے فائنینشیل سپورٹ ملے, اگر منتھلی ملتا ہے تو مجھے 2 بار ملے, ایسا بالکل کچھ نہیں. نہ ہی میں ان سب چیزوں کے پیچھے, جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے سپر اسٹارز ہیں, کوئی سیکنڈ ہے ہی نہیں, ایوری بڈی از فرسٹ. مطلب وداؤٹ اینی ویریفیکیشن ہم ان کو ٹیگ لگا دیتے ہیں. مجھے بہت خوشی ہے آپ لوگوں نے یہ انیشیٹو اسٹارٹ کیا, جہاں آپ جینوئن اسپورٹس پرسن اور جینوئن پرسنالٹیز کو بلاتے ہیں. دس از مطلب یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے ہمیں ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن کا انیشیٹو. ہر جگہ سے بندہ جو مطلب مایوس ہو کر آتا ہے, یہاں اس کو لگتا ہے کہ نہیں آپ کی لیگل اچیومنٹس یہاں پر ہائی لائٹ ہوتی ہیں. شکریہ اس کے لیے. میں ایکچولی کیا, اب جیسے جموں کشمیر میں تو ہمارا میگزین چلتا ہی ہے, سنس اب یوٹی کا دور چل رہا ہے ہمارے یہاں. لداخ ایڈیشن سٹارٹ کرنے کی ہم سوچ رہے ہیں, وہ ایک ایڈیشن میں کروں گی. جموں کشمیر میں تو خیر چلتا ہی. خیر مین ایم جو آپ کا فوکس جو ہے وہ آپ کو لوکل لیول پہ ہی رہتا ہے, کہ ضرورت بھی ہے اس چیز کی. جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے انڈر رپورٹڈ اسپورٹس پرسنز تھے تو ان کی رپورٹنگ نہیں ہوتی تھی, آج لوگوں کے پاس جانکاری ہے ان کے بارے میں آپ کے میگزین کے تھرو. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اب اسپورٹس کی طرف آ جائیں گے تھوڑا سا, کیونکہ آپ کا ریلیٹڈ سبجیکٹ ہے یہ. جب آپ پبلیکیشن کے لیے گیدر کرتے ہیں, ڈیٹا کرتے ہیں, انفارمیشن لیتے ہیں ان سے, یا باتوں سے ان کا ایکسپیرینس جانتے ہیں, تو پھر آپ پین ڈاؤن کرتے ہیں اس کو اپنے میگزین میں. اسپورٹس کا رجحان کیا لگتا ہے آپ کو ایز اے پبلشر, ایز اے اسپورٹس جرنلسٹ, کہ ہم اب فیمیلز کی طرف آتے ہیں, لڑکوں کے تو ہیں ہی, کیونکہ کافی سارے کہیں بھی موقع ملا, بازار میں, سڑک پہ, آنگن میں, کوئی نہ کوئی کچھ کھیل رہا ہے. بالکل. لڑکیوں کی بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ ہمارے پروگرام میں بھی کئی ساری لڑکیاں آئی ہیں جنہوں نے لوہا بنوایا ہے, کئی اسپورٹس کریئر بنائے ہیں اپنے ایسے اسپورٹس فیلڈ میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میگزین کے ذریعے جتنے بھی خواتین پلیئر سے آپ ملی ہیں, اسپورٹس پرسن سے ملے ہیں, یہ رجحان بڑھتا ہے یہاں کہ کم ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیے خواتین کے میں بتاؤں گی کہ رجحان بہت ہے, بہت رجحان اسپورٹس. اس لیے یہ بھی نہیں کہ میلز کو لے کر انسپائر ہوئی ہیں, فیمیلز کو لے کر آج اپنی اپنی لیول پہ سب چاہتے ہیں کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں اب جیسے بچوں کو اسپورٹس تو کھلواتے ہیں کچھ کسی مخصوص ایج تک, بالکل, اور وہ بھی محدود طریقے سے, اور اس میں ایک انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو گولڈ میڈل ملے یا کوئی سرٹیفکیٹ ملے تاکہ ایم بی بی ایس میں کام آئے. بس اس کے کریئر بنانے میں کوئی یہاں مطلب اتنا سیریس نہیں ہے. سیریسنیس نان سیریسنیس ہے, ابھی بھی کریئر نہیں مانتے, کیونکہ جب آپ ایکسپوز کرتے ہیں کسی چیز کو, آگے بڑھتے ہیں کسی چیز کو, اس میں کریئر بنانے کی آپ سوچتے ہو, مگر آپ کو جب اوپر لیول پہ نا وہ ڈسکریج کرتے ہیں, وہ انکریجمنٹ ملتی ہے. بس ہو گیا جو ہمارا مدعا مقصد تھا, ہو گیا, سرٹیفکیٹ آ گئی, گولڈ میڈل آ گیا, آپ کا کام ہو, اس کو کریئر بنانے کی اب آگے سوچنا نہیں, تو یہ غلط رجحان ہے. دیکھیے ہمارے یہاں SRO 349 ہے, وہاں ہم ایک اگر آپ نے گولڈ میڈل لایا ہے, یو آر آٹومیٹکلی ایلیجیبل فار دا جاب. اب آپ کو جاب مل گیا, انٹرسٹ
خود بخود ہی کم ہو جاتا ہے. صحیح بات ہے. ایسے بہت کم لوگ ہیں جو اس کو آگے تک لینا چاہتے ہیں. شاہانہ جی، بہرحال باتیں بہت ساری ہیں اور آپ نے جیسے انیشیٹو لیا ہے اس بارے میں بہت باتیں کرنی ہے اور ضرورت بھی تھی، ہمیں محسوس ہو رہا تھا ایسا، لیکن وقت کی پابندی ہے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ کو ضرور اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دیں گے. آپ کا یہاں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ شان صاحب، اللہ کرے آپ ہمیشہ سکون سے رہیں اور ہم سکون کو آگے لے کر چلیں. تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی شخصیت شاہانہ فاطمہ، جو ایک فیمیل اسپورٹس جرنلسٹ ہیں اور پبلیکیشن ان کا اپنا ہے اسپورٹس ان لمیٹڈ کے نام سے. آپ کو پھر ایک بار یاد دلانا چاہیں گے کہ ہمارے اس سکون شمارے کو اور جو بھی بیتے شمارے ہیں آج تک کے، یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ایف بی پیج، جو آفیشیل پیج ہے جے کے انفارمیشن کے نام سے، DIPR-JK ہماری یوٹیوب چینل ہے، وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ٹویٹر ہینڈل ہمارا @DIPR-JK، وہاں پر اپنے کمنٹس سے ہمیں ضرور نوازیے گا. آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. خدا حافظ. اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. خوشی دے بھرا آج এই দুনিয়া, চারিদিকে ছেয়ে আছি শুধুই আমরা, এমনই কুল আমাদের কাহিনী, যৌবন কাটেছিল প্রতিদিন, মন যা চায় ব্যাস আমরা তাই মানি. सलोनी, इतने दाग धुल जाएंगे. और कीटाणु का क्या? मासी, ऐसा